अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट नूर हरम और आज मैं आपके लिए नॉवल कमाल का वहम था कि किस नंबर 23 लेके आए हूं। इस नॉवल की राइटर हैं यमनीबा। एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। अब चलते हैं एपिसोड की तरफ। अनसब वक्त से पहले होटल पहुंच गया था। दुराब का इंतजार कर रहा था। जब हुजाफा की कॉल आई उसका वही पुराना मसला था। अनसब का मूड उस वक्त बुरी तरह खराब हुआ। हुजाफा वास्ते अपने मसाइल का कोई एक वक्त रखो जब दिल चाहता है कॉल करके रोने रोते हो। मैं इस वक्त बिजी हूँ। अनसब के तीखे लहजे पर हुजाफा को गुस्सा आ गया। बिजी माई फुट। वक्त ने तुम जैसे कमीनों के आगे ला फेंका है और तुम खूब फायदा उठा रहे हो। मुझे नखरे मत दिखाओ, तुम्हें अच्छे से जानते हो। उसके भड़कने पर अनसब ढीला होकर बैठ गया। यार चाहते क्या हो बता चुका हूँ। सरहद से किन हालात में निकाह किया था। जिस इंसान ने उनके घर घुसकर उनकी बेटियों को धमकाया हो, ऐसे इंसान की सिफारिश पर वो तुम्हें अपनी बेटी देंगे? थोड़ा इंतजार करो, मसब सब मामला सेट करवा देगा। अनसब ने उसे अपनी मजबूरी बताई। हुजाफा ने आप भरी। उनसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मम्मी ने मनाफ से कहा है कि वो तुमसे मशवरा करके ही लड़की के बारे में कोई फैसला करेंगी। उन्हें लगता है अगर तुम दो उस घर से लड़की लाए हो तो मतलब दे आर परफेक्ट। तुमसे मम्मी पूछे तो बस उनको ओके कह देना और हाँ, अपनी बीवी की जिद और नाराजगी मत बताना वरना मम्मी बदल हो जाएंगे। हुजाफा ने इल्तजाइया लहजे में कहा। ओके, अगर बस यही करना है तो मैं आज ही आंटी से बात कर लूंगा और मेरी बीवी का दोबारा ऐसे जिक्र मत करना। नाराजगी लड़ाई तो मैरिड लाइफ का शाम है। तुम तो पता नहीं इसे क्या समझ बैठे हो। अनसब ने उसे इत्मीनान दिलाते हुए वार्निंग दी। सरा का सब पर मनफी तासुर पड़ रहा था और अनसब को यह बात परेशान करती थी। हुजाफा उसकी बात पर हंस पड़ा। मेरी इतनी जुरत नहीं तुम्हारी बीवी को कुछ गलत कहूँ। मैं खुश हूँ वो तुम्हें सीधा कर रही है। उसके अलावा कोई तुम्हारे असाब पर ऐसे धमाके नहीं करता था। और मुझे फिक्र भी है तुम्हारी। तुम जैसा ग्रेट इंसान इतनी मुश्किल में क्यों है? तुम सिर्फ खुशियां डिजर्व करते हो। हुजाफा मुस्कुराहट दबाए उसकी तारीफ कर रहा था। अभी मैं कमीना था और अब ग्रेट? तुम जैसे डबल फेस्ड दुनिया ने नहीं देखा होगा। अनसब ने तंज किया। हुजाफा हंस रहा था। उसी वक्त अनसब के सामने किसी ने आहिस्तगी से टेबल बजाई। उसने चौंक कर सर उठाया। सामने खुश शक्ल संजीदा सा लड़का खड़ा उसी को देख रहा था। उसके देखने पर वह सीधा हुआ। अनसब अब्बास? उसके सवाल पर अनसब ने सर हिलाया। हाय, इट्स दुराब गिलानी। वो इत्मीनान से अपना तारुफ देते हुए सामने चेयर पर बैठ गया था। ओके, अब कॉल बंद करो, बाद में बात करूंगा। अनसब ने दुराब को देखकर कॉल काटी और मोबाइल टेबल पर रखा। मुझे हैरत है तुम मेरे बुलाने पर चले आए। अनसब ने उसका जायजा लेते हुए संजीदगी से कहा। ऑफ कोर्स मुझे तुम्हारे सामने आने में कोई मसला नहीं, लेकिन तुम्हारे बुलाने का मकसद नहीं समझ पाया। दुराब ने शाइस्तगी से अपनी उलझन बयान की। गेट द हिंट। एक हस्बैंड अपनी वाइफ के एक्स से क्यों मिलना चाहेगा? अनसब का लहजा तुर्श हुआ। ओह आई एम सॉरी। आई नो तुम अपसेट हो मगर ये इस तरह का अपना फैसला है। तुम किसी को अपने साथ रहने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। हस्बैंड हो तब भी नहीं। दुराब ने साफ बात की। लहजा संजीदा था। मैं तुमसे मशवरा करने नहीं आया, बताने आया हूँ दोबारा सरह से मिलने की कोशिश मत करना। वो मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है और हमारे दरमियान जो भी लड़ाई झगड़ा है हम वो सॉल्व आउट कर लेंगे। अनसर ने बमुश्किल अपनी आवाज को बुलंद होने से रोका था। गुस्से से उसका चेहरा सुर्खी छलका रहा था। मुठियां भींचे वो जब से बैठा था। मिस्टर अनसब, अपनी इज्जत को कोई मुलाजमाओं की तरह घर में बंद नहीं रखता। वो तुम्हारी बीवी से पहले एक इंसान भी है। उस पर तरस खाओ। अब वो मजीद सजा नहीं झेलना चाहती। तुमने बदले के नाम पर जो भी करना था कर लिया। वो बेकसूर सजा झेलती रही। उसके बाद वो तुम्हें माफ करने के लिए तैयार नहीं है तो इसमें अजब क्या है? तुराब तहम्मुल से बात कर रहा था। अनसब उसे देख कर रह गया। उसके अल्फाज से अंदाजा हो रहा था सरा उसे सब बता चुकी थी। सब कुछ, यानी अनसब का रवैया, जुल्म, जबरदस्ती और सब। अनसब को अच्छा नहीं लगा था। हाँ, उसने गलत किया था मगर उसे फिर भी ये अच्छा नहीं लगा। सरा ने उनके दरमियान की बात तीसरे फर्द को बताई थी। मैं कोई आवारा इंसान नहीं हूँ। मेरी मंगनी हो चुकी थी सरा के साथ। जब तुमने उसे जबरदस्ती शादी की मैं कोरिया में था। सरा ने कॉल की थी मगर मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं काफी वक्त बाद आया तो सरा से रब्ता करने की कोशिश की। सच कहूँ तो उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मुझे लगा वो एडजस्ट कर गई है। मैंने खुद को समझा लिया था कि अब सरा मेरी नहीं रही। मैं उसके पीछे नहीं गया, तंग नहीं किया, क्योंकि मैं जबरदस्ती नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था वो खुश रहे चाहे जिसके साथ भी हो। दुराब मदहम लहजे में सच्चाई बयान करने लगा। अनसब के लब सख्ती से भींचे थे। बेबसी सी महसूस करने लगा। उसकी बीवी का जिक्र कोई और कर रहा था। अनसब उसे खामोश करवाना चाहता था मगर अपने अल्फाज खाली महसूस हुए। फिर रात की बहन से मेरी मुलाकात हुई और उसने मुझे बताया कि सरा खुश नहीं है। ससुराल उसके लिए कैद खाने से कम नहीं और वो अपने हस्बैंड को माफ नहीं कर पा रही। दुराब की बात पर अनसब के जबड़े भींच गए। शी इज लाइंग। तुमने यकीन कैसे कर लिया? अनसब के तेवर बिगड़ने लगे। दुराब ने अनसब की सर नजरों को खुद पर जमा देकर रुख फेरा। मैंने उसका यकीन नहीं किया। दुराब पर सुकून था। मैंने भी यही सोचा कि इज़ा झूठ बोलती है मगर मुझे इन्हीं दिनों एक मॉल में सरा नजर आई। मैंने उससे बात की और मुझे अंदाजा हुआ इज़ा की बात ठीक थी।
سرا برسوں کی بیمار لگ رہی تھی، اس کے چہرے پر پہلے جیسی رونق نہیں رہی۔ اگر وہ ایزا کی باتوں کو جھٹلا دیتی تو میں کبھی دوبارہ سرا کے سامنے نہ آتا۔ تمہیں لگتا ہے یہ کوئی مووی چل رہی ہے؟ تم ایک معصوم لڑکی کی خواہ تذلیل کرو، اسے مینٹلی ٹارچر کرو، وہ خاموش رہے، اور جب تم کہو تمہیں اس سے محبت ہے وہ خوش ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوتا انسب عباس، جس کی تذلیل ہوئی ہو اس کے لیے یہ سب آسان نہیں ہوتا۔ دراب بول رہا تھا، انسب اسے خاموش کروانا چاہتا تھا مگر اس کا دل ساکت ہونے لگا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس تھا، بس یہ احساس اب ہو رہا تھا کہ غلطی اس کی سوچ سے زیادہ بڑی تھی۔ تم نے اسے کبھی خوشی نہیں دی، اس ناکردہ گناہ کی سزا جھیل کر وہ اتنی بدل گئی ہے، اس کی بے ساختگی اور بچپنا کہیں کھو گیا ہے۔ مجھے حیرت ہے اس کے بعد بھی تم مجھ سے کہنے آئے ہو وہ تمہاری بیوی ہے اور میں اس سے کانٹیکٹ نہ کروں، حالانکہ میں نے کوئی زبردستی نہیں کی، اسے فیصلہ کرنے کا حق دیا۔ تم سے علیحدگی کا فیصلہ سرا کا اپنا ہے، تم سے ڈائیورس لے کر مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، اسے حق ہے وہ اپنی زندگی اپنی پسند سے گزارے، تم یہ حق نہیں چھین سکتے۔ دراب نے صاف گوئی سے کہا۔ انسب کا دماغ گھوم گیا۔ یہاں بات طلاق کی کب ہوئی تھی؟ وہ میز پر دونوں ہاتھ رکھ کر آگے ہو۔ مسٹر دراب، تمہیں لگتا ہے تم جو کہو گے میں یقین کر لوں گا؟ میری بیوی کا نام لینا بند کرو ورنہ… انسب کا لہجہ سرد ہوا، غصے سے چہرہ سرخی چھلکانے لگا۔ شاید تم اپنے کانوں سے سرا کا فیصلہ سننا چاہتے ہو۔ دراب نے اس کا جملہ پورا ہونے سے پہلے اطمینان سے کہا۔ انسب ٹھٹک گیا۔ دراب نے اپنے موبائل پر سرا کا نمبر نکال کر انسب کے سامنے کیا اور اس نمبر پر کال ملائی۔ انسب اسے دیکھ رہا تھا، جبڑے بھینچے ہوئے تھے۔ کال اٹینڈ ہونے پر دراب نے لاؤڈ اسپیکر آن کر لیا۔ ہلو؟ سرا کی مدھم آواز پر انسب نے لب کاٹے۔ سرا، تم نے مجھ سے کہا تم فیصلہ کر چکی ہو، انسب آواز سے ڈائیورس لے کر مجھ سے شادی کرو گی، کیا تم اپنی بات پر قائم ہو؟ تمہیں فیصلہ بدلنا ہے تو بتا سکتی ہو، دراب دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ انسب کا پورا وجود کان بن گیا، اسے سرا کا انکار سننا تھا۔ وہ دراب کو سرا کے انکار کے بعد زندہ نہیں چھوڑنے والا تھا۔ جی، بس کچھ دن تک، میں ڈائیورس لے لوں گی۔ سرا کے الفاظ نے انسب کو جیسے ایک جلتی بھٹی میں دھکیل دیا تھا۔ وہ بری طرح جلنے لگا۔ کیا آپ کے گھر والے مان گئے؟ آپ مجھے کبھی دھوکہ نہیں دیں گی نا؟ اس کی بیوی غیر انسان سے وفا کا عہد چاہ رہی تھی۔ انسب کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ وہ تیزی سے اٹھا۔ سرا کو وفا کا یقین دلاتے دراب نے اسے روکنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ انسب کا دل گھٹنے لگا۔ ہوٹل کی چار دیواری سے نکل کر اس نے گہرے گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی تھی، اور وہاں سرا موبائل رکھ کر سر پکڑ بیٹھی۔ کیا وہ ٹھیک کر رہی تھی؟ وہ انسب کو معاف نہیں کرنا چاہتی تھی مگر اس کا دل انسب کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ وہ دراب کو چن رہی تھی اور دل کہتا تھا انسب کو موقع دے۔ دراب دن رات کالز کر کے سوال کرتا تھا، یاد دلاتا تھا، سرا یہی موقع ہے، میں چلا گیا تو واپس نہیں آؤں گا، تم واپس گئی تو وہ شخص تمہیں کبھی آزادی نہیں دے گا، سوچ لو سرا۔ وہ پریشر بڑھا رہا تھا۔ سرا کی سمجھ بوجھ ختم ہونے لگی۔ اگر وہ انسب کے پاس گئی، اگر اس کا دل بھر گیا، اگر اس نے چھوڑ دیا، دراب چلا گیا تو واپس نہیں آئے گا۔ سرا ریسپشن پر پہنچی تو آواسی ولا جانے کا سوچ چکی تھی۔ یہ بھی سوچ لیا چند دن رہنا پڑا تو رہ لے گی۔ انسب سے صاف بات کرنا چاہتی تھی مگر وہ بہت سنجیدہ لگ رہا تھا۔ ایک روز پہلے والی شوخی غائب تھی۔ سجی سنوری سرا پر ایک نگاہ غلط بھی نہیں ڈالی تھی۔ وہ نندوں کے ساتھ گھومتی رہی، ان کی فرینڈ سے ملی، سیلفیاں ملی، مگر انسب نے اسے بالکل توجہ نہیں دی۔ ایزا ان کے درمیان سر سی دیوار محسوس کرتی مسکرا رہی تھی۔ انسب آواز کو لگتا تھا وہ جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے رہے گی، کہ تو وہ غلط تھا۔ ایزا نے یہ بات ثابت کر دی تھی۔ اسے لگا وہ کامیاب ہو چکی ہے۔ اس نے سیج کی جانب دیکھا۔ مبارک کا مسکراتا چہرہ، سجا سنورا روپ اسے الگ سے رونق بخش رہا تھا۔ ہر وقت سادہ اور بیزار سی رہتی تھی، آج لبوں سے مسکراہٹ جدا نہیں ہو رہی تھی۔ اسے ایک عام سے مرد نے مشکل حالات میں ٹھکرایا تھا، آج اس کے پہلو میں شاندار شخصیت کا مالک میر مصب بیٹھا تھا۔ ایزا نے سر جھٹکا۔ اسے ماننا پڑا ان بہنوں کی قسمت بہت اچھی تھی۔ مریم بیگم نے فوٹو شوٹ کے لیے سرا کو بلوایا۔ انسب بھی اسٹیج کی جانب بڑھ چکا تھا، بظاہر جدا ہونے والی تھی۔ رشتہ تو اب ختم ہو چکا تھا، اجنبی لگ رہے تھے مگر تصاویر کے لیے دونوں کو ساتھ کھڑا کیا گیا۔ اسٹیج پر پہنچ کر سرا کنفیوز ہو گئی۔ ڈارک بلو ڈریس پر ہلکا سا میک اپ اور بالوں کی سائڈ والی ڈھیری سے چٹیاں بنائے وہ بہت پرکشش اور معصوم سی لگ رہی تھی۔ انسب نے سرخی چھلکاتی آنکھیں اس پر ٹکائی۔ اگر وہ عام حالات میں ملے ہوتے، اگر انسب غصے میں وہ سب نہ کرتا، شاید سرا جس کے پہلو میں ہوتی۔ وہ لب بھینچ گیا۔ وہ برا کے ساتھ بیٹھ کر چند پکچرز بنواتے سرا معذرت کرتی اسٹیج سے اترنے لگی۔ انسب کے ساتھ تو پکچرز بنواؤ سرا، رک جاؤ۔ مصب نے اسے بے اختیار رو کر نرمی سے کہا۔ وہ گڑبڑا گئی۔ سب اسی کی طرف متوجہ تھے۔ وہ انسب کی طرف دیکھنے سے پرہیز کر رہی تھی۔ کیمرہ مین اور ویڈیو میکر ان کی طرف متوجہ تھے۔ سرا بھی بہانہ سوچ رہی تھی کہ انسب نے اس کی کمر کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کر لیا۔ وہ سٹ پٹا گئی۔ یہاں سب موجود ہیں، ڈونٹ ایکٹ لائک اسٹرینجر۔ وہ اس کی طرف جھک کر کان میں سرگوشی کرتا وارن کر رہا تھا۔ سرا نے ارد گرد ہنستے مسکراتے لوگوں کو دیکھتے ماتھے پر آدھا پسینہ صاف کیا۔
انصب اسے قریب کے مسکراتے پکچرز بنوا رہا تھا۔ وہ غائب دماغ سے اس کے حصار میں کھڑی تھی۔ اس نے ایک فیصلہ کر لیا تھا، اسے وہ بھول رہا تھا۔ سرا کو اسے دور ہونا تھا، دور رہنا چاہیے تھا، مگر وہ اتنے قریب کر چکا تھا کہ وہ اپنا آپ بھولنے لگی۔ پکچرز بن چکی تھی، انصب کا حصار بھی ساختہ تنگ پڑا۔ وہ سوچوں میں گم کھڑی رہی۔ انصب اسے دیکھ رہا تھا اور ایزا آج بھی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، مگر اس بار جگہ اور ماحول میں فرق تھا۔ وہ اب سٹیج پر نہیں جا سکتی تھی، مگر ایک اور فرد بھی تو تھا جو ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، عباس صاحب کی بھانجی ربا۔ اس کی آنکھیں جل رہی تھیں، سرا پر نظر جمائے کھڑی تھی۔ کچھ لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں، جیسے اس وقت عزا اور ربا کی نظر میں سرا خوش قسمت ترین تھی۔ اسے انصب عباس جیسا انسان ملا تھا۔ کیسے ملا تھا یہ بات کسی کے لیے معنی نہیں رکھتی تھی، اور سرا کو یہی ایک بات بھولتی نہیں تھی۔ تم تو چھپے رستم نکلے، یہ چکر کب چلا؟ ہم تو مسعود کی شادی پر خبر ہوئی کہ انصب بھی اپنے لیے لڑکی پسند کر چکا ہے، شادی کب کر رہے ہو؟ کسی رشتہ دار عورت نے انصب کو چھیڑتے ہوئے سوال کیا۔ سرا نے چونک کر سر اٹھایا۔ انصب مسکراتے ہوئے جواب دے رہا تھا۔ وہ اب بھی اسے خود سے لگائے کھڑا تھا۔ سرا کرنٹ کھا کر دور ہوئی۔ اس عورت کا آخری جملہ اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بجا تھا۔ شادی کب کر رہے ہو؟ کیا انصب پھر سے اپنے نکاح کی حقیقت چھپا گیا تھا؟ کب تک یہ سب چلے گا؟ بیوی بنا کر وہ کبھی شادی کے بعد چھپاتا تھا اور کبھی نکاح تک چھپا لیتا تھا۔ وہ سب سے معذرت کرتی اسٹیج سے اترتی چلی گئی۔ انصب کی نظروں نے اس کا تعاقب دور تک کیا تھا۔ وہ لب بھیج کر رخ موڑ گیا۔ واپسی پر وہ کسی طرح دیکھے بنا اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ اسے لگا سرا نہیں آئے گی۔ وہ ضدی تھی تو انصب بھی اسے سیدھا کرنے کا سوچ چکا تھا۔ سرا کو شوق تب لگا جب انصب کے ساتھ ساتھ اس کے گھر والوں نے بھی اسے ساتھ چلنے کا نہیں کہا۔ تو کیا وہ لوگ بھی سرا کو خود سے الگ کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے؟ وہ یہی چاہتی تھی، پھر بھی اس کے دل کو دھکا سا لگا تھا۔ سرا ہمارے ساتھ ہو، مبارہ نے اسے چلنے کا کہا۔ وہ گمسم سے اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ باسی ولا جانے کے لیے آئی تھی، اسے کسی نے چلنے کا نہیں کہا، مگر وہ باسی ولا پہنچی تو کسی نے سوال بھی نہیں کیا، سب محبت سے ملے۔ مریم بیگم نے رات گہری ہونے پر نرمی سے اسے کمرے میں جانے کا کہا۔ وہ ان کی رویوں میں الجھی کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اپنے کمرے میں کھڑکی کے سامنے ریوالونگ چیئر پر بیٹھے انصب کی نظریں آسمان پر ٹکی تھی۔ کمرے میں بالکل اندھیرا چھایا ہوا تھا، ہاتھ میں سگریٹ سلگ رہا تھا، بالکل اس کے دل کی طرح۔ اس کی بھی یہی حالت تھی۔ سرا کا بار بار دور جانا، اس کا دوراب سے بات کرنا، طلاق کا فیصلہ، انصب کو یقین نہیں آ رہا تھا وہ یہ سب کر رہی تھی۔ وہی سرا جس کا مذہب نے کہا تھا وہ انصب کی پرواہ کرتی ہے، جس نے انصب کا جرم اچھے الفاظ میں لپیٹ کر اس کے باپ سے اسے معافی دلوائی تھی۔ وہی سرا جس نے رات کے ساتھ جانے سے انکار کیا تھا، انصب کے ساتھ اس کے گھر چلی آئی تھی۔ انصب نے سچ بتایا اور سرا نے سچ ظاہر کر دیا۔ وہ غصہ ہوا تھا مگر خاموش ہو گیا تھا۔ تو کیا سرا کو بس وہی بات اتنی تکلیف دے گئی تھی کہ وہ انصب کو معاف کرنے کے لیے تیاری نہیں ہو رہی تھی؟ وہ سلگ رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر سیدھا ہوا، قدموں کی چاہ پر گردن گھمائے تو سرا کو سامنے دیکھ کر حیران ہوا۔ سر جھکے خاموشی سرا اس کے سامنے کھڑی تھی، یعنی وہ ایک دن میں انتظار نہیں کر سکی، طلاق کا مطالبہ کرنے چلے آئی تھی۔ انصب نے بے بسی سے آنکھیں بند کی، تھک کر کرسی سے پشت ٹکائی۔ وہ چاہتا تو آگے بڑھ کر اسے خود میں سمیٹ لیتا، محبت کا اظہار کرتا، اپنی غلطی کی معافی مانگ لیتا، مگر اس نے حرکت نہیں کی۔ وہ غلطی پر نادم ہوا تھا، اعتراف بھی کیا، معافی بھی مانگی، مگر اب یہ غلطی سرا کرنے جا رہی تھی اور انصب کی نظر میں اس غلطی کی معافی آسان نہیں تھی۔ وہ اس کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ سرا آ تو گئی تھی مگر اب خوفزدہ تھی۔ انصب کے ہاتھ میں سگریٹ دبا تھا جو وہ بار بار لبوں تک لے جا رہا تھا۔ اس کے لبوں سے دھواں نکل رہا تھا۔ اس نے سرا کے آنے پر خوشی کا اظہار نہیں کیا، نہ آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا۔ اس کی پشت دیکھتی سرا جانتی تھی اس کا مزاج اس وقت بہت زیادہ برہم ہے۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس کی نرمی سے پہلے سرا نے اس کی سخت اور غصہ جھیلا تھا، اور وہ بہت ظالم تھا۔ کیا وہ غصے میں تھا؟ مگر کیوں؟ کیا وہ سرا کو اب چھوڑنا چاہتا تھا؟ وہ بات کرنے آئی تھی، اب خود کو مصروف ظاہر کرنے لگی۔ وارڈروب کھول کر اپنے کپڑوں کا جائزہ لینے لگی۔ اس کی ہر چیز اپنی جگہ پر پڑی تھی، کسی چیز کو ہٹایا نہیں گیا تھا۔ اس کمرے میں اس کی رہائش کے نشانات اب بھی موجود تھے۔ ایک سادہ سوٹ نکال کر وہ واش روم میں چلی گئی، شاور لے کر خود کو پرسکون کیا اور باہر آ کر اپنے بال برش کرتے ہوئے کنکھیوں سے انصب کو دیکھا۔ وہ اسی حالت میں بیٹھا تھا۔ وال کلاک پر ٹائم دیکھتی سرا کی نظر دیوار پر لگی اپنی تصویر پر گئی تو تھم گئی۔ ایک بار پھر دل میں خوش فہمی سی جاگنے لگی۔ کیا انصب عباس واقعی محبت کرتا تھا؟ ہو سکتا ہے اذا غلط ہو، ماضی ماضی ہو چکا ہو، شاید ہمراہ ٹھیک کہتی تھی۔ انصب عباس کو موقع دینا چاہیے، اسے آزما کر تو دیکھے۔ وہ دوراب کو بھول گئی۔ دوراب ماضی تھا، انصب سے اس کا رشتہ اب بھی قائم تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا اگر طلاق کے بعد وہ رکے گا تو سرا رک جائے گی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، انگلیاں چٹخاتی سرا نے اس کے پیچھے رک کر آہستگی سے کہا۔ چیئر پر جھولتا انصب تھم گیا۔ بولو۔ اس کی آواز بہت بھاری ہو رہی تھی۔ سرا نے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ آپ کو پتہ ہے ہماری شادی کن حالات میں ہوئی نا؟ آپ راضی تھے نہ میں خوش تھی، بس یہ غلط فہمی ہونے پر آپ نے اس کی تمہید پر انصب اکتا گیا۔ جو کہنا ہے صاف کو سرا، مجھے سب یاد ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولتے اٹھ کر اس کے سامنے آئے، انداز میں سختی تھی۔ اس کے بیزار لہجے میں ٹوکنے پر سرا رک کر اس کا سنجیدہ چہرہ تکنے لگی۔ کیا واقعی انصب اس سے محبت کرتا تھا؟ اس سے پاس رکھنا چاہتا تھا؟ وہ اس کے رویے سے مایوس ہونے لگی۔ کیسے رنگ بدل لیتا تھا اتنے؟ ایک دن پہلے اس کی آنکھوں میں محبت تھی، آج صرف غصہ تھا۔
انصب اس کا شفاف سادہ چہرہ دیکھ رہا تھا، وہ لب کاٹ رہی تھی، اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی، جو کہنے آئی تھی کہنے ہی پا رہی تھی، وہ ہرٹ لگ رہی تھی۔ انصب سب محسوس کر رہا تھا۔ مجھے طلاق چاہیے۔ سرا کی نم آواز لڑکھڑا گئی تھی۔ انصب نے ایک سر نظر اس پر ڈالی، ایک آخری موقع دیا تھا کہ شاید وہ اس کے ساتھ رہنے کا کہہ دے، مگر اس نے وہی کہا جو دراب بتا چکا تھا۔ ٹھیک ہے۔ وہ دو لفظی جواب دے کر بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ سر اپنی جگہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ انصب کا جواب، اس کا ٹھنڈا لہجہ اور اس کا اجنبی صبر تھا، سب اس کی توقع کے برعکس تھا۔ اسے لگا وہ روکے گا، مگر وہ طلاق کا مطالبہ مان چکا تھا۔ وہ دھک سے رہ گئی، نہ وہ ناراض ہوا نہ ہی غصہ۔ عزت ٹھیک کہتی تھی، امیروں کے شوق عجیب ہوتے ہیں، وہ محبت نہیں کرتے، وہ صرف وقت گزارتے ہیں، صرف کھیلتے ہیں، بدلہ لیتے ہیں، پھر اکتا جاتے ہیں۔ انصب آواز بھی اکتا گیا تھا، سرا کی آنکھوں سے بہتے آنسو قالین پر گر رہے تھے۔ اگلے روز ہمراہ شمع بیگم اور رات مبارک کو لینے آئی تو سرا بھی ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اب یہاں رکنے کا جواز بھی نہیں بنتا تھا، اور اس کے سسرال میں سے کسی نے روکا بھی نہیں تھا۔ سرا جانا چاہتی ہے تو چلی جائے، ہم چاہتے ہیں انصب کی بھی باقاعدہ شادی کریں اور سرا کو دلہن بنا کر اپنے گھر لیں۔ مریم بیگم نے مسکراتے ہوئے ارادہ ظاہر کیا۔ سرا نے نظر اٹھا کر کچھ فاصلے پر بیٹھے انصب کو دیکھا۔ وہ بے نیازی سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے موبائل پر مصروف تھا، فریش سے ایسے اطمینان سے بیٹھا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ نظر جھکا گئی، اس کے گھر والے بھی خاموش ہو گئے۔ مریم بیگم کی خواہش مناسب تھی، کچھ دیر رک کر وہ واپسی کے لیے اٹھے۔ انصب سب سے ملا، سرا کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ یعنی آپ کی طرف سے اجازت ہے ہم آپ کی بیوی کو لے جائیں؟ ہمراہ نے مدھم شری لہجے میں انصب سے سوال کیا۔ اس کا سوال صرف انصب اور سرا سن پائے۔ وہ اس کے سوال پر آہستگی سے ہنسا۔ میں کبھی اجازت نہ دیتا، مگر میری بیوی کو میری ضرورت نہیں رہی تو کیا کہہ سکتا ہوں؟ وہ اطمینان سے بولا تو سرا گھبرا گئی، ہمراہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ وہ بے اختیار سرا کو دیکھنے لگی جو سر جھکا مجرموں کی طرح کھڑی تھی۔ انصب عباس وہاں سے جا چکا تھا۔ سرا کا دل بھرا ہے، بھاری دل لیے وہ گھر آ گئی۔ تم نے انصب بھائی سے نہیں پوچھا وہ کیا چاہتے ہیں؟ گھر آتے ہمراہ اس پر ناراض ہوئی۔ جب آنٹی نے کہہ دیا چلی جاؤ تو ان سے کیا پوچھتی؟ سرا پریشان ہوئی۔ کیا ہمراہ مریم بیگم کی بات بھلا چکی تھی؟ تمہاری ساس نے کہا اگر جانا چاہتی ہے تجھے، کیونکہ تم تیار کھڑی تھی، پوچھا تک نہیں۔ جب شادی کا وقت آتا تو ہم لے آتے۔ تم نے انصب بھائی سے ہی نہیں پوچھا تو کوئی کیسے روکتا؟ ہمراہ تب گئی۔ سرا میری بچی اب تو سب ٹھیک ہے نا، اتنی محبت کرنے والے لوگ ہیں، انصب روکتا تو نہیں مگر پوچھ لینا چاہیے تھا۔ شمع بیگم نے اسے سمجھایا، وہ بے حس بنی سب کچھ سنتی رہی۔ وہ برا بھی اس پر ناراض ہوئی۔ اتنا اچھا ہے انصب، خیال رکھتا ہے تمہارا، مگر تمہارے نخرے بہت بڑھ رہے ہیں سرا۔ مانا کہ اس نے غلط کیا تھا مگر اب تو بدل گیا ہے، نہ پوچھتی ہو نہ بتاتی ہو، گھر چلی آتی ہو۔ انصب اگر تمہارے رویے سے بیزار ہو گیا تو یاد رکھنا یہ دنیا طلاق یافتہ لڑکی میں صرف عیب تلاشتی ہے جس کی وجہ سے اسے طلاق ہوئی۔ کوئی نہیں سوچتا لڑکا بھی غلط ہو سکتا ہے۔ مشکل وقت تو گزار لیا، اب آسانیوں میں تمہارا دماغ بند ہو گیا ہے۔ وہ برا نے اسے خبردار کرنے کی کوشش کی۔ اچھا بحث ختم کرو سرا، تم انصب سے بات کرنا، اگر وہ بلائے تو مبرہ کے ساتھ واپس چلی جانا، اور آئندہ جب چاہو آ سکتی ہو، مگر انصب سے پوچھ کر آنا۔ شمع بیگم نے آدمی سے سمجھا کر چلی گئی۔ اس کا تو دماغ خراب ہو چکا ہے، ہمراہ خفگی سے بڑبڑائے۔ سرا کب سے ان کی باتیں سنتی رو پڑی۔ ہاں میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، پاگل ہو گئی ہوں میں، کیونکہ گھر میں عزت سے بیٹھی سرا کو اچانک ایک انجان مرد کے حوالے کر کے اس کے گھر والے سکون سے جیتے رہے، اور میں۔ وہ بولتے بولتے رک کر بری طرح رو رہی تھی، بچیوں سے رو رہی تھی۔ ہمراہ اور مبرہ خفت زدہ ہوئی، اور میں وہاں اکیلی ایک خالی گھر میں تھی، دن رات بالکل اکیلی۔ کوئی پاس نہیں تھا، ڈر ڈر کر رہتی تھی، سو نہیں سکتی تھی کہ کوئی پھر سے آ کر سرا کو گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھ نہ لے جائے۔ تب میں پاگل ہو گئی تھی، وہی پاگل پن سوار ہے مجھ پر۔ آپ سب نے اپنی مرضی کر لی، اب میری باری ہے، میں خود فیصلہ کروں گی، کسی کی نہیں سنوں گی۔ وہ بھیگی لہجے میں بولی، آنسو رگڑ کر صاف کرنے لگی، مگر آنکھیں خشک ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس نے طلاق مانگی تھی اور انصب بھی تو مان گیا تھا، پھر سارا الزام اسی پر کیوں؟ ٹھیک ہے ہم نے تم پر ظلم کیا، اب مرضی کرو، مگر تم دراب سے شادی کا خواب دیکھ رہی ہو تو بھول جاؤ کہ طلاق کے بعد وہ تمہیں خوشگوار زندگی دے گا، وہ تمہارا ماضی نہیں بھلا سکے گا، وہ یاد رکھے گا اس سے منگنی کر کے تم نے دوسری جگہ نکاح کیا، کسی دوسرے مرد کے ساتھ رہی، وہ یہ سب یاد رکھے گا، اور جب اس خیال سے عاجز آئے گا تو چھوڑ دے گا۔ وہ بھی یہی کہے گا کہ ایک بار چھوڑنے کا فیصلہ تمہارا تھا، اب اس کی باری، اب وہ مرضی کرے گا۔ ہمراہ نے سادگی سے نقشہ کھینچا۔ ایسا نہیں ہوگا، سرا برا نہیں سوچنا چاہتی تھی، ہم میں سے کوئی دراب کے حق میں نہیں، ہم نے تمہارا ساتھ نہیں دیا تھا، ہم سے بدلہ لینا چاہتی ہو تو کرو جو بھی کرنا ہے، مبرہ نے خفگی سے کہا۔ جب پہلی بار رشتہ ہوا تب میرے انکار کے باوجود سب کو دراب اچھا لگا، اب میں راضی ہوں تو کیوں حق میں نہیں؟ سرا ان کی ناانصافی پر چیخی۔ تمہیں لگتا ہے ہم غلط ہیں؟ ہم تمہارے لیے پاگل ہو رہے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں پاگل سی سرا کو کون محبت دے گا۔ دراب برا نہیں مگر وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، ہمراہ نے ضبط سے کہا۔ میرے لیے اب وہی بہتر ہے۔ سرا کی آواز حلق میں پھنس گئی تھی، اب فیصلہ بدلنے کا وقت ہی کہاں تھا۔ سرا کو کیوں جانے دیا تم نے؟ تم جانتے ہو وہ تم سے دور ہونے کی کوشش کرے گی، اس سے الگ ہو کر رہ لو گے؟ مصب اس پر ناراض ہو رہا تھا۔ ماما نے کہا وہ جا سکتی اس لیے وہ چلی گئی۔ انصب کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ گھر والے کہیں گے تو تم بھی جانے دو گے؟ چاہتے کیا ہو؟ تم نے کہا وہ سیپریشن چاہتی ہے، ایسے میں اسے اپنے پاس روکنے کی بجائے تم نے اسے بھی بھیج دیا۔ مصب زچ ہوا، نہ جانے انصب کیا کرنا چاہتا تھا، نہ سرا کے بغیر رہ سکتا تھا نہ اسے جانے دے رہا تھا۔ ہاں وہ سیپریشن چاہتی ہے، منہ سے کہہ چکے طلاق چاہیے، میں پھر اسے روک لیتا تو وہ دن رات میرا دماغ خراب کرتی رہتی۔ انصب نے ضبط سے کہا۔ واٹ؟ سرا نے ڈائیورس مانگی ہے؟ تم نے اسے سمجھایا کیوں نہیں؟
او مائی گاڈ! مصب کو جھٹکا لگا تھا۔ وہ سمجھنے سننے کی حد سے نکل چکی ہے۔ جو حرکت اس نے کی ہے وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ انصب کو سرا کا دوراب سے بات کرنا بھول نہیں رہا تھا۔ انصب، کیا تم اسے چھوڑ دو گے؟ تم اسے بہت محبت کرتے، اس کے بغیر کیسے رہو گے یار؟ مصب پریشان ہوا، اسے گھبرا گیا جس سے اس کی محبت چھینی جا رہی ہو۔ انصب خاموش تھا۔ وہ تو پاگل ہو گئی ہے، بہت غلط کر رہی ہے، کیا واقعی تم اسے چھوڑ دو گے؟ مصب نے اسے جھنجھوڑ کر متوجہ کیا۔ نہیں، نہیں چھوڑوں گا، مگر اسے سبق سکھانا ضروری ہو گیا ہے۔ میرے نکاح میں ہوتے اس نے غیر مرد سے شادی کی بات کی ہے، اسے اس غلطی کی ایسی سزا دوں گا کہ یاد رکھے گی۔ انصب سنجیدگی سے بول رہا تھا، مصب کو اس پر پرانا انصب نظر آیا۔ غصے میں کچھ بھی کر گزرنے والا وہ بری طرح پریشان ہوا۔ کیا کرنے والے ہو انصب؟ مصب نے فکر مندی سے کہا۔ سرا بستر پر پڑے ہمراہ کے موبائل میں مبارہ کی شادی کی تصاویر دیکھ رہی تھی۔ مبارہ دلہن بن کر بہت حسین لگی تھی۔ شادی پر آئی پھپھو نے نہ جانے کتنی مرتبہ اسے دیکھ کر آہ بھری تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھے مصب کے چہرے پر دلکش رنگ بکھرے تھے، تمام وقت لبوں پر مسکان سجی رہی۔ شیروانی میں وہ وجاہت سے بھرپور لگ رہا تھا۔ انصب کی تصویر سامنے تو وہ بے ساختہ رک گئی۔ وہ مصب کی طرف جھک کر اس کی کسی بات پر مسکرا رہا تھا۔ اس کی ڈریسنگ اور شخصیت باکمال لگ رہی تھی۔ قد کاٹ اچھی تھی، سٹائلش تھا، کشش بہت تھی۔ اس پر اس کے انداز ایسے تھے کہ لوگ رک رک کر دیکھنے پر مجبور ہو رہے تھے۔ شادی پر آیا ہر ایک فرد نے اس کا تعارف مانگا تھا۔ وہ سرا کا شوہر تھا۔ خاندان والوں کے لیے یہ بات اتنی حیران کن تھی کہ وہ جواباً کچھ بول نہیں پائے تھے۔ جو اچانک خاموش شادی ہوئی تھی اور اتنا الٹا سیدھا سمجھا گیا تھا، سب غلط ثابت ہوا۔ سب کے تعریفی جملوں پر سرا کی گردن فخر سے اکڑ گئی تھی۔ انصب پر غصہ کرنے والی سرا اس کی وجہ سے غرور کر رہی تھی۔ بس ایک منٹ، وہ بھی عجیب تھی، وقت خوشی پر ہی جی اٹھتی تھی۔ سرا کے نام کے ساتھ اس کا ذکر ہو رہا تھا۔ سرا پر کیا ہر شک دور ہو گیا، اس کی عزت بحال ہو گئی تھی، مگر وہ سب وقتی تھا۔ سرا نے سب بگاڑ دیا تھا، وہ خوبصورت منظر، خوبصورت انسان اور اس کا پیارا سا ساتھ، سب ختم ہونے کو تھا، شاید جاری ہے۔